नई सुबह वेब रेडियो आपके दिल की आवाज। अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, वेलकम टू नई सुबह वेब रेडियो। उम्मीद करती हूँ आप तमाम बिल्कुल खैर आफियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे, शादो आबाद और अपनी जिंदगियों को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। लिसनर्स, घड़ी ने हमें बताया कि रात के 9 बज चुके हैं और जैसे ही हमें पता चला हम आ गए हैं आपकी खिदमत में एक मर्तबा फिर से। आप सुनते हैं हमें हर मंगल की रात 9 से 10 तक और हम लेकर आते हैं आपके लिए प्रोग्राम टेक टॉक, जिसमें हम आपको बताते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मुख्तलिफ बातें। और आज भी हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, लेकिन जनाब ये तो बात की बात है, बात करेंगे जब तो आपको पता चल ही जाएगा। उससे पहले लिसनर्स कुछ और बातें कर लेते हैं। आज शब बारात की रात भी है और ये बहुत ही मुबारक रात है। इस रात में इबादत की जाती है और बहुत ही ये अच्छी रात है और इस रात में हमें इबादत करनी चाहिए और रोज़ा भी रखा जाता है अगले दिन। इसके अलावा बात की जाए तो मौसम भी जो है वो बहुत ही तशवीशनाक है, क्योंकि सर्दी पूरे मुल्क में जो है वो बहुत बढ़ चुकी है और उन शहरों में भी सर्दी हो गई है जहाँ पे वैसे सर्दी नहीं होती। काफ़ी ज़्यादा हवाएं चल रही हैं और एक तरीके से बहुत ही अजीब सा मौसम हो गया है। बारिशें भी हुई और इसी वजह से सर्दी ज़्यादा हो गई है। लिसनर्स, आप भी हमें बता सकते हैं कि आपके इलाके का मौसम कैसा है और इसके अलावा ये भी कि आप हमारा प्रोग्राम सुनते हैं तो आपको कैसा लगता है हमारा प्रोग्राम के बारे में कोई भी अगर राय है तो आप हमें बता सकते हैं। प्रोग्राम अगर आपको अच्छा लगता है तो भी बता सकते हैं और आपके ख्याल में किसी इस्लाह की ज़रूरत है अगर हमें, या कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आती तो भी हमें बता सकते हैं। और कैसे बता सकते हैं ये तो बहुत ही आसान सा तरीका है, हम हमेशा बताते हैं। आपने अब तो हमारा नंबर सेव कर लिया होगा, लेकिन जो कोई अगर हमें पहली मर्तबा सुन रहा है तो जरूरी है बताना। आप हमारे नंबर के थ्रू हमसे रब्ता कर सकते हैं 0330860072। आप व्हाट्सएप पर जाएंगे और टेक्स्ट बॉक्स में अपना नाम लिखेंगे, अपने शहर का नाम लिखेंगे और अपना प्यारा सा कमेंट हमें लिखकर सेंड कर देंगे हमारे इस नंबर पर। लिसनर्स, आगे बात करेंगे, लेकिन जनाब आगे बढ़ने से पहले जरूरी है कि हम आरजे समी की तरफ बढ़ें, जो कि इतनी देर से वेट कर रहे हैं और माइक को देख रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी। और अब माइक इनको दे देते हैं ताकि प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा सके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स और हमारी को आरजे, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से नहीं बल्कि बेहतरीन तरीके से गुजार रहे होंगे। और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा आगाज़ किया आपने और बिल्कुल मैं इंतज़ार तो कर रहा था, लेकिन मैं आपकी बातें सुनकर जो है वो महसूस हो रहा था और काफ़ी अच्छा बोल रही थी आप, माशाल्लाह। बताइएगा लिसनर्स कि आप लोग कैसे हैं और क्या चल रहा है आप लोगों के इलाकों में, शहरों में, कस्बों में और घरों में, और मौसम कैसा है आप लोगों के इलाकों में। सर्दी की आपने बात की, सर्दी वाकई बहुत बढ़ चुकी है और सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो रहे हैं। मैं तो न्यूज़ देख रहा था कि जो है वो मरी में भी काफ़ी बर्फबारी हो रही है और काफ़ी मतलब बारिशें वगैरह हो रही हैं। पिछले हफ्ते ज्वालाबारी भी हुई है कुछ इलाकों में, इसकी वजह से भी सर्दी काफ़ी बढ़ गई है। मतलब कह सकते हैं कि सर्दी जाते जाते वापस आ चुकी है। खैर, हमें सर्दियाँ बहुत पसंद हैं तो हमारे लिए तो खुशी की बात है। हमने तो सर्दी से दोस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो मानती नहीं है। दूसरी बात आपने की शब बारात की, तो वाकई आज बहुत मुबारक रात है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो इस रात की। मैं आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान के लिए, हमारी आवाम के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए और हमारे लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत मुबारक रात है। और मैंने तो ये भी सुना और पढ़ा है कि इस रात जो है वो तकदीरें लिखी जाती हैं और फैसले किए जाते हैं। तो खैर, अल्लाह ताला हम सबको जो है वो नेक रास्ते पर चलाए और हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। तो बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें हमारे लिए। बाकी जैसे कि आप लोग जानते हैं, पिछले दिनों कराची में एक इंसिडेंट हुआ, गुल प्लाजा में आग लगी। तो इस तरह भी जो है वो लोगों को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला ऐसे हादसात से भी हमें महफूज फरमाए और हमें इतना अक्ल और शऊर अता फरमाए कि हम ऐसे हादसात से निपटने के लिए पहले से ही तैयार रहें। अगर ऐसा कोई हादसा होता है तो हम पहले से ही तैयार हों ऐसे हादसात से निपटने के लिए, ताकि इतना नुकसान ना हो,
لسنرس آپ لوگ جانتے ہیں بہت زیادہ نقصان ہوا. خیر آپ ان کے لواحقین کے لیے جو اس دنیا میں نہیں ہیں, جو اس حادثے میں اپنی جان سے چلے گئے, ان کے لیے دعا ضرور کیجیے گا, اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے, اور جن کے کاروبار تباہ ہو گئے ان کو بھی وسائل دے اور ان کے کاروبار بھی دوبارہ سے سیٹ ہو جائیں. تو باتیں تو بہت کر لی ہم نے, اور آپ نے جو ہے وہ ہم سے کانٹیکٹ کرنے کا طریقہ کار بھی بتا دیا ہے. بالکل آپ ہمیں فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں, اور کافی اچھا بھی لگتا ہے جب آپ کے میسیجز ہمیں موصول ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, تو ہمیں کافی خوشی ہوتی ہے. ہم خود بھی انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی تو جو ہمیں فیڈ بیک دے. ہم خود بھی اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی فیڈ بیک آئے اور ہم پڑھیں, اور کافی اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کے میسیجز وغیرہ پڑھ کے. اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. لسنرز, آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا, ویسے بھی ہم آپ کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک لے کر آتے ہیں, لیکن آج کا ٹاپک انٹرسٹنگ بھی ہے اور ڈفرینٹ بھی ہے. مطلب ویسے ہم زمینی ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا لسنرز, لیکن آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ آج ہم بات کرنے والے ہیں اسپیس ٹیکنالوجی کے بارے میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم آپ سے زمین میں نہیں, اسپیس میں ملاقات کر رہے ہیں. اور لسنرز, اب ہم جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اپنے اس ٹاپک کو, اور یہ جانتے ہیں کہ ہمارا خلائی سفر شروع کیسے ہوا اور اس ٹیکنالوجی کو ترقی کیسے ملی. جس طرح آج سے کچھ دہائیاں پہلے تک ہمیں خلا کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا. مطلب ہم اسپیس کے بارے میں کوئی اتنا زیادہ نہیں جانتے تھے, اور ہم مختلف باتیں سوچتے رہتے تھے چاند, ستاروں اور ان چیزوں کے بارے میں کہ کیا ہوگا, اور یہ ایک کہانی کی طرح لگتا تھا. لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجی نے ترقی کی تو انسان زمین کے رازوں کے علاوہ خلا کے بارے میں بھی جاننے لگے, اور انسانوں نے اسپیس میں مصنوعی سیارے بھی بھیجے جنہوں نے خلا کے بارے میں ہمیں بہت کچھ بتایا. اور اس کا آغاز ہوتا ہے 1957 میں, جب رشیا نے اسپوٹنک 1 کے نام سے ایک مصنوعی سیارہ خلا میں بھیجا. یہ ایک دھات کی ایک بال کی شکل کا تھا جس کا وزن 83 کلو گرام تھا, اور اس نے اسپیس میں جا کر تحقیقات کی اور ہمیں پکچرز بھیجی. جی بالکل, کافی اچھی بات آپ نے بتائی. اور جی ہاں, آج ہم خلا پہ بات کرنے والے ہیں, اور یہ اپنے آپ میں ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے. چاند پہ پہنچ جانا یا خلا میں سفر کرنا یا سیر کرنا. یہ جو آپ نے بال کا بتایا, یہ پیپ پیپ کرتی ہوئی بال, جب 1957 میں یہ بال جو ہے وہ گئی تھی خلا میں, اور آپ کو پتہ ہے اس سے یہ مشہور ہے کہ لوگوں کی بلکہ حکومتوں کی نیندیں اڑ گئی تھی اس کی وجہ سے. یہ بال ویسے تو 83 کلو تھی, لیکن اس 83 کلو کی بال سے حکومتوں کی نیندیں اڑ گئی تھی. اسی وجہ سے پھر امریکہ نے سوچا کہ ہم کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں, بھئی رشیا آگے نکل رہا ہے, تو پھر امریکہ نے جلدی سے ایک مشن تیار کیا. ان کی جو خلائی تنظیم ہے ناسا, اور ناسا نے پھر فوراً ہی ایک ایکسپلورر 1 کے نام سے سیٹلائٹ بھیجا, اور اس نے جا کے پھر چیزوں کو ایکسپلور کیا. اچھا, وہ کافی زبردست تھا. اس نے پہلے سیٹلائٹ سے بہت زیادہ معلومات جمع کر کے جو ہے وہ زمین پر بھیجی, اور ہمیں دھرتی کے بارے میں بہت کچھ پتہ چلا, اس دنیا کے بارے میں بہت ساری معلومات ہمیں اس کے ذریعے ملی. تو پھر یہ سلسلہ جیسے کہ شروع ہو گیا, اور پھر تو آپ کو پتہ ہے جب سلسلے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ختم کہاں ہوتے ہیں, اور اس طرح کے سلسلے ہوں تو پھر کیا ہی بات ہے. تو پھر دوسرے بھی ملک اس میں کنٹریبیوٹ کرنے لگے, جیسے کہ چائنا نے بھی اپنے کچھ مشنز بھیجے. اچھا, پھر کیا آتا ہے آرجے پیرے, یہ آپ بتائیں گی؟ جی بالکل, آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ جو بال تھی اس نے نیندیں اڑا دی تھی دنیا کی تمام حکومتوں کی, کیونکہ اس بال نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اب جو سرد جنگ ہے وہ زمین سے نکل کر خلا میں جا چکی ہے. تو اسی کے جواب میں امریکہ نے پھر اپنا مشن لانچ کیا, اور اس نے مطلب پہلی سیٹلائٹ کے مقابلے میں زیادہ معلومات دھرتی پر بھیجی, اور اس نے وین ایلن بیلٹس کو بھی ڈیفائن کیا جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتا تھا. یہ دھرتی کے گرد موجود تابکاری کی پٹیاں ہیں جن کے بارے میں ہم پہلے نہیں جانتے تھے, اور یہ بہت اہمیت رکھتی ہیں, اور ان کے بارے میں اس نے ہمیں معلومات دی. اور اس کے بعد آرجی سمی, اس کے بعد آتا ہے 1969 میں اپولو 11, اور یہ بہت بڑا مومنٹ تھا جب انسانوں نے چاند پر قدم رکھا. مطلب بہت بڑی بات تھی یہ ایک کہانی کی طرح لگتا تھا پہلے کہ جو ہے وہ ہم چاند پر چلے جائیں, یا چاند کے بارے میں پتہ نہیں کون کون سی کہانیاں پہلے جو ہے وہ مشہور ہوتی تھیں کہ چاند پہ خرگوش ہوتے ہیں, کوئی کہتا تھا چاند پہ پریاں ہوتی ہیں, اور اس طریقے کی مختلف کہانیاں مشہور ہوتی تھی. لیکن جب اپولو 11
لانچ ہوا اور انسانوں نے چاند پر قدم رکھا تو یہ ایک اعلان تھا کہ انسان سب کچھ کر سکتے ہیں. کوئی چیز نہیں ہے جو انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہے. انسان سب کچھ کر سکتے ہیں اور مطلب بہت بڑی بات ہو گئی. یہ اس ٹائم کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی بات تھی. اس ٹائم کے لوگوں کے لیے تو چلیں ٹھیک ہے, لیکن ہم آج بھی سوچتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات لگتی ہے کہ جو ہے وہ اس مشن سے انسان چاند پر پہنچے اور وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ جھنڈا لگایا اور وہاں پر قدم رکھا انسانوں نے. ویسے جن لوگوں نے وہاں پہ قدم رکھا ہوگا ان کو کیسا لگا ہوگا, مطلب یہ سوچ کے ہی ایک بہت عجیب لگتا ہے کہ مطلب ان لوگوں کو کیسا لگا ہوگا, ان لوگوں کی کیا فیلنگز ہوں گی اس وقت, یہ سوچتے ہیں ہم. اور اس مشن کی وجہ سے امریکہ کو بہت فائدہ ہوا کیونکہ سب سے پہلا مشن تو رشیا نے لانچ کیا تھا, لیکن امریکہ کا یہ جو مشن تھا یہ بہت بڑا مشن تھا اور اس سے امریکہ کو بہت فائدہ ہوا. ویسے آر جے سمی, میں پھر سے یہی بات کہوں گی کہ جو لوگ چاند پہ گئے ہوں گے آپ کے خیال میں انہوں نے کیا محسوس کیا ہوگا وہاں پہ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے, اور میں کافی محظوظ ہو رہا تھا آپ کی باتوں سے کہ پہلے کس طرح کی کہانیاں ہوتی تھی کہ چاند پہ پریاں ہوتی ہیں اور وہاں پہ ایک بڑھیا ہے جو چکی چلا رہی ہے. آپ نے بھی کچھ اس طرح کا سنا ہوگا, اور کچھ تو یہ بھی کہتے تھے کہ چندا ماما چاند پہ رہتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں. خیر یہ بچوں کی کہانی ہوتی تھی اور ہمیں بھی سنائی جاتی تھی, تو پھر ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ کچھ ایسا ہوتا ہے. اچھا, ہم یہ بھی سمجھتے تھے کہ چاند چمک رہا ہے تو مطلب چاند پہ کوئی کیسے جا سکتا ہے, چاند تو بھائی چاند ہے, اور شاید وہاں پہ جو قدم رکھے گا وہ بھی چاند کو چمکتا ہوا ہی دیکھے گا. یا میں تو یہ سوچتا تھا کہ یار چاند پہ قدم کیسے رکھا ہوگا, اگر چاند پہ قدم رکھتے تو نیچے گر جاتے, مطلب اس طرح کی چیزیں ذہن میں آتی تھی. لیکن واقعی بہت بڑا مومنٹ تھا اس دنیا کے لیے کہ کوئی انسان چاند پہ پہنچ گیا, اور ساری جتنے بھی کہانیاں تھی وہ ساری کلیئر ہو گئیں, اور پھر جو ہے وہ ہمیں حقیقت پتہ چلی کہ اچھا چاند بھی ایک زمین رکھتا ہے اور وہاں پہ بھی ایک زمین جیسا ہی ماحول ہوتا ہے. وہاں پہ بھی پہاڑ ہیں, وہاں پہ بھی جو ہے وہ غاریں ہیں, وہاں پہ بھی مٹی ہے, ساری چیزیں وہاں پہ بھی ہیں. اور واقعی ان کے لیے بہت بڑا مومنٹ تھا جنہوں نے یہ قدم رکھا تھا چاند پہ. ان کا نام نیل آرمسٹرانگ تھا, اور کافی کچھ انہوں نے کہا بھی تھا چاند پہ قدم رکھنے کے بعد کہ ایک چھوٹا سا قدم آپ کو بڑی امیدیں دے سکتا ہے اور آپ بہت کچھ جان سکتے ہو. تو وہ ان کا جملہ بھی کافی مشہور ہوا تھا. مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے ابھی کہ انہوں نے کیا کہا تھا, لیکن خیر کافی خوش ہوئے ہوں گے. اور جب واپس آئے ہوں گے تو لوگوں نے ان کو کس طرح سے ویلکم کیا ہوگا, کیونکہ چاند پہ ہو کے آنے کا ایک الگ ہی جو ہے وہ ایکسپیرینس ہوگا. اور لوگ بھی جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں کافی خوش تھے کہ ہمارا ایک انسان چاند پہ گیا ہے اور واپس آ رہا ہے. تو یہ ایک بہت ہی دلچسپ چیز تھی. جی بالکل آر جے سمی, آپ نے بالکل صحیح کہا. اور ان کا وہ جو جملہ ہے وہ مجھے بھی صحیح طرح یاد نہیں ہے, لیکن کچھ ایسا ہی انہوں نے کہا تھا کہ انسان کا چھوٹا سا قدم انسانیت کی بڑی چھلانگ, اسی طریقے کا کوئی جملہ جو ہے انہوں نے کہا تھا, اور یہ جملہ بہت مشہور ہوا تھا. لیکن جب انسان چاند پر گئے تو ان کو بہت کچھ پتا چلا. یہ بات بھی ہمیں پتا چلی کہ چاند خود نہیں چمکتا ہے, بلکہ جب چاند پر سن لائٹ پڑتی ہے تب چاند چمکتا ہے, اس کی وجہ سے چمکتا ہے. ایسا نہیں ہوتا, چاند میں کوئی اپنی خصوصیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ چمکتا ہے, وہ اسی کی وجہ سے چمکتا ہے. اور چاند پر گریوٹی نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو ان لوگوں کے جو قدموں کے نشان ہیں نا, وہ بہت سالوں تک وہاں پر رہیں گے, اور ابھی بھی ان کے قدموں کے نشان وہاں پر ہیں. اور بہت کچھ پتا چلا اس مشن کی وجہ سے. لوگ جب چاند پر گئے تو ہمیں بہت ساری انفارمیشن ملی. اور آپ کو پتہ ہے اس ٹیکنالوجی کو ترقی اسی لیے بھی ملی کیونکہ یہ کمیونزم اور سرمایہ دارانہ سسٹم کے بیچ ایک سرد جنگ تھی, اور اسی دور میں آگے بڑھنے کے لیے ان دونوں ممالک نے یعنی امریکہ اور رشیا نے بے تحاشا پیسہ خرچ کیا اور بہت زیادہ انٹرسٹ دکھایا. مطلب ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جنگ میں اس ٹیکنالوجی کو اتنی ترقی ملی کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اتنی جلدی ترقی نہیں ملتی. خلائی ٹیکنالوجی کو ترقی تو ہو جاتی, لیکن یہ ہے کہ اس میں بہت ٹائم لگتا. لیکن اس دور کی وجہ سے خلائی ٹیکنالوجی کو بہت ترقی ملی. آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ یہ سوچیں کہ اس دور میں مطلب 1969 میں ٹیکنالوجی بھی اتنا زیادہ ہموار نہیں تھی, اور اس وقت تو بہت زیادہ خرچہ آیا ہوگا اس چیز پہ. اچھا, میں خود حیران ہوتا ہوں کہ میں نے جب پہلی بار سنا تھا کہ چاند پہ جو
पहले कदम थे वो 1969 में रखे गए थे, तो मैं हैरान होता हूँ कि उस दौर में ऐसा कैसे हो गया था। मतलब ये थोड़ा मुझसे हजम नहीं हुई ये चीज़ कि मतलब उस दौर में टेक्नोलॉजी भी इतना एडवांस नहीं थी और मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी आम, तो उस दौर में ऐसा हुआ। लेकिन खैर वही बात है कि बहुत ज़्यादा सरमाया इस पे खर्च हुआ और इस वजह से ये सारी चीज़ें मुमकिन हो गई। फिर अमेरिका की तो वाह वाह हो गई, बल्ले बल्ले हो गई, और क्योंकि वो पहले थे जो चांद पे पहुंचे थे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। यही बात मैंने पहले भी की थी कि अमेरिका को बहुत फायदा हुआ इससे, और अमेरिका की सबने बहुत तारीफ की कि उनका जो है वो मिशन कामयाब रहा। लेकिन खैर पीछे तो रशिया भी नहीं था, रशिया ने भी बहुत मिशन लॉन्च किए, लेकिन नासा को ज्यादा कामयाबी मिली। और ये जो मिशन था उनका, ये एक बहुत बड़ा कामयाब मिशन था। और ये भी जी आपकी बिल्कुल सही बात है कि उस टाइम में टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, लेकिन उस टाइम में इतना बड़ा जो है वो एक काम हो गया था। और हैरत होती है, देखिए उस टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कहाँ थी, मोबाइल फोन्स तक तो उस टाइम में थे नहीं, लेकिन उस टाइम में ये चीजें नहीं थी। लेकिन उस टाइम में लोगों ने चांद पर कदम रखे थे। और ये तो उस टाइम की बात है। आज तो खलाई टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा तरक्की कर चुकी है और इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक ब्रेक ले लेते हैं। क्या ख्याल है आपका? ख्याल अच्छा है। और मैं एक चीज सोचता हूँ कि वो लोग जब जा रहे थे चांद पे, तो क्या उनके प्यारे या वो लोग ये सोचते होंगे कि ये लोग जिंदा भी लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। मतलब उनके दिल में ऐसी भी कोई चीज होती होगी कि यार हम जा रहे हैं तो पता नहीं हम जिंदा लौटेंगे भी या नहीं लौटेंगे, या वहीं खला में पता नहीं हमारे साथ क्या कुछ हो सकता है। खैर मुख्तलिफ चीज़ें होती होंगी। अच्छा, ब्रेक से जाने से पहले एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आप ये तो बताते बताते जाएं कि जिनकी वजह से हम चांद पर पहुँचे वो क्या थे और कैसे पहुंचे हम चांद तक। आखिर ये तो सस्पेंस होना चाहिए ना हमें। जी बिल्कुल आरजे समी, आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत बड़ा रिस्क था ये, और सब जो है वो खुश भी थे और परेशान भी थे कि पता नहीं ये मिशन कामयाब होगा नहीं होगा। और जाहिर सी बात है, जो लोग जा रहे होंगे तो वो लोग तो खुद भी परेशान होंगे, सोच रहे होंगे कि क्या हो सकता है खला में। जाहिर है ये कोई जमीनी सफर तो नहीं था ना कि हम जो है वो जा रहे हैं और बस वापस आ जाएंगे। जाहिर है खला में जाना था उनको, या इस तरह कह लें कि उन्होंने अपनी जानों की परवाह नहीं की और उन्होंने इंसान को चांद पर पहुंचा दिया। और बहुत बड़ी बात थी ये। तो लिसनर्स, हम स्पेस में पहुंचते हैं रॉकेट्स के थ्रू। जी हाँ, बिल्कुल रॉकेट्स ही होते हैं जो हमें खला में पहुंचाते हैं और जिन पर बैठकर हम ऐसे उड़ जाते हैं। और रॉकेट्स की जब बात आती है तो वैसे आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके कि रॉकेट्स की जब बात आती है या रॉकेट्स का नाम आता है तो आपके जहन में किस तरह की तस्वीर आती है। आप क्या सोचते हैं कि जब आप रॉकेट्स पर बैठेंगे तो कैसा लगेगा। और वैसे मैं समझता हूँ जो लोग रॉकेट्स पर बैठे होते हैं तो उन्होंने अपनी जानें हथेली पर रखी हुई होती हैं। खैर वो भी हमारे लिए रिसर्चेस करते हैं ताकि हमें पता चले, हमें मालूमात मिले, और इस वजह से सारी चीज़ें हो रही होती हैं। रॉकेट्स वो मशीनें होती हैं जिन पर बैठकर हम जो है वो खला का सफ़र करते हैं या खला में पहुंचते हैं। और ये कोई आम मशीनें नहीं होती, और बहुत सारी ताकत इनमें इस्तेमाल की जाती है और बहुत सारा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये जब तक चलते रहें और इनको पावर मिलती रहे और ये उड़ते रहें। अच्छा, ये ना जब उड़ते हैं तो बहुत लोग सोचते हैं कि रॉकेट्स उड़ते कैसे हैं। ईंधन का जो गर्म गैस होता है वो नीचे की तरफ धकेलते हैं और उसी के प्रेशर की वजह से ये ऊपर उड़ते जाते हैं, उड़ते जाते हैं, उड़ते जाते हैं। तो इसकी वजह से ये ऊपर जाते हैं और इसका ये रीज़न होता है कि ये उड़ते हैं। आरजे पीरे, मैं सही बता रहा हूँ ना? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है। लिसनर्स, रॉकेट्स बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं, और रॉकेट्स के लिए वाकई में बहुत ज़्यादा फ्यूल चाहिए होता है, क्योंकि उनको इतना ऊपर जाने के लिए, इतनी स्पीड पैदा करने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए होती है। और रॉकेट्स इसी तरह करते हैं कि वो गर्म गैसेस जो है वो नीचे फेंकते हैं और उसी की पावर से वो ऊपर जो है वो बहुत ऊपर चले जाते हैं। रॉकेट्स को लॉन्च किया जाता है, मतलब वो एक, आप यूँ समझे कि जब वो लॉन्च होते हैं ना तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, एक बहुत ही जोर से एक आवाज होती है और फिर उसी के साथ वो ऊपर जाते हैं। और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि उसमें बैठने वाले लोग बिल्कुल अपनी जानों को हथेली पर रख कर जाते हैं, क्योंकि खला में जाते हुए कोई पता नहीं होता कि आगे क्या हो जाए, और अगर कुछ हुआ तो फिर कुछ किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि रॉकेट जब लॉन्च होता है तो वो इतनी आसानी से वापस नहीं आ सकता है वहां से।
تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ خلا میں ظاہر ہے ماحول بالکل چینج ہوتا ہے اور ہر وقت خطرہ ہی ہوتا ہے وہاں پہ، تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. اور وہ لوگ رسک لیتے ہیں، بالکل یہ ان کا بڑا دل ہوتا ہے کہ وہ لوگ رسک لیتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں. لیکن خیر ہم راکٹس کی بات کر رہے تھے، راکٹس اسی طرح کام کرتے ہیں. اور ویسے تو صرف حکومتیں ہی یہ کام کر سکتی تھی، لیکن اس کے بعد جب پرائیویٹ کمپنیز نے اس میں حصہ لیا تو پھر اس ٹیکنالوجی کو بہت زیادہ ترقی ملی. اور راکٹس کو بنانے والی کمپنیوں میں ایک بہت بڑا نام اسپیس ایکس کا ہے، جن کا ایک راکٹ فالکن 9 بہت مشہور ہوا. اور اسپیس ایکس کے بارے میں اگر کہا جائے تو 2025 کے اعداد و شمار کے مطابق انہوں نے پورے سال میں 165 پروازیں کی. مطلب یہ حیرت ہوتی ہے کہ ایک پرائیویٹ کمپنی نے اتنا زیادہ کام کیا. 165 پروازیں، یہ کچھ انبلیویبل سا ہے. مطلب اسپیس ایکس کے ہاتھ ایسا کیا لگ گیا جو انہوں نے 165 پروازیں کر ڈالی. ورنہ آپ دیکھتی ہیں کہ راکٹس جب ایک بار جاتے ہیں تو پھر وہ استعمال کرنے کے قابل نہیں رہتے، مطلب ایک بار ہی استعمال ہو سکتے ہیں. تو ان کے پاس ایسا کیا تھا؟ جی بالکل، یہی تو اصل بات ہے. اصل میں انہوں نے ایسا راکٹ بنا لیا تھا جس کو دوبارہ یوز کیا جا سکتا تھا. یہ ٹیکنالوجی انہوں نے ایجاد کر لی تھی، ورنہ اس سے پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ جو بھی مشنز بنائے جاتے تھے وہ ایک مرتبہ یوز ہوتے تھے اور اس کے بعد ضائع ہو جاتے تھے. لیکن جب سے یہ طریقہ کار جو ہے وہ آیا ہے نا، تب سے اس ٹیکنالوجی کو بہت زیادہ ترقی ملی ہے. مطلب یہ جو راکٹ ہے نا، یہ ایسا ہے کہ اس کو بار بار یوز کیا جا سکتا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے. ویسے بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ وہی راکٹ ہے فالکن 9 جس کی آپ بات کر رہی تھی، اور کافی کمال کا راکٹ ہے. اور ویسے کتنی آسانی ہو گئی نا، پہلے کتنی محنت کرنی پڑتی تھی، راکٹس بار بار بناؤ اور پھر اسپیس میں جو ہے وہ مشن بھیجو. لیکن اب ایک ہی راکٹ آ بھی سکتا ہے اور جا بھی سکتا ہے. کتنا آسانی ہے. مطلب کہ اگر زیادہ بندے جانا چاہیں تو وہ راکٹ جائے گا ایک چکر وہاں پہ لوگوں کا اتار کے آئے گا، پھر آگے کا، اور پھر جا کے دوسرا چکر لے کر جائے گا. تو کتنا مزہ آئے گا اس چیز کو کرنے میں. مطلب وہ ایک سواری ہے اور ہم اس پر سواری کر سکتے ہیں. وہ اب اسپیس میں آنے جانے کے لیے ہماری ایک قسم کی سواری ہو چکی ہے. جیسے کہ پلینز ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں جہازوں کا ایک سے دوسری کنٹری میں آنے جانے کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے ایک جہاز کتنا عرصے تک کام کرتا رہتا ہے. تو اسی طرح کا وہ راکٹ ہے. خیر ہم راکٹ سے آگے چیزوں کو بڑھاتے ہیں اور ہم اب بات کرتے ہیں سیٹلائٹس کی. سیٹلائٹس کہیں نہ کہیں تو آپ نے سنا ہوگا. ویسے کہاں کہاں سنا ہے؟ آر جے پیری آپ بتائیے، آپ نے کہاں سنا ہے سیٹلائٹس؟ سیٹلائٹس کے بارے میں تو ہم ہر جگہ سنتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ تو بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں ہماری زندگی میں. آپ یہ سمجھیں، یہ جو اتنا بڑا نظام چل رہا ہے نا دنیا پر، یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، مطلب دنیا بالکل بدل گئی ہے. یہ سیٹلائٹس کی وجہ سے ہی تو ہے. سیٹلائٹس مختلف اقسام کی ہوتی ہیں، اور اس وقت بہت ساری سیٹلائٹس جو ہیں وہ ہمارے زمین کے گرد گھوم رہی ہیں، اور انہی کی وجہ سے ہماری زمین کا سسٹم کنٹرول ہو رہا ہے. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو اسٹار لنک، جو کہ اسپیس ایکس کا ہی مشن ہے، اس کی وجہ سے بہت ساری سیٹلائٹس جو ہے وہ اس وقت زمین کے گرد گھوم رہی ہیں، اور انہی سیٹلائٹس کی وجہ سے ہمارا سارا نظام کنٹرول ہوتا ہے. ویسے آج سمی کون سی سیٹلائٹس ہوتی ہیں یہ بتائیں ذرا. جی بالکل، اسٹار لنک کی آپ نے بات کی. اور اچھا، سیٹلائٹس کی بات جب آپ کر رہی تھی نا تو میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی. یہاں پہ ایک چیز مشہور ہوئی تھی جب یہ سیٹلائٹس شروع میں زمین کے ارد گرد گردش کرنا شروع ہوئی تھی، تو لوگ جب رات کو دیکھتے تھے نا تو سیٹلائٹس ایسے گھوم کر جا رہی ہوتی ہیں قطار بنا کے، تو لوگ کہتے تھے دیکھو یار یہ کس طرح کا معجزہ ہو گیا ہے، اور تارے چل رہے ہیں تو دعا مانگ لو جلدی جلدی. تو خیر اس طرح کی بہت ساری چیزیں مشہور ہوئی تھیں، لیکن پھر جو ہے وہ پتہ چلا کہ نہیں، یہ تو سیٹلائٹس ہیں. مطلب لوگ ایسا سمجھ رہے تھے نا کہ اب تو راتوں میں جو ہے وہ معجزے ہو رہے ہیں اور ستارے روز ہی بھاگ رہے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ چیز میں یہاں پہ بھی کلیئر کرتا چلوں کہ وہ جو آپ کو چلتے پھرتے نظر آتی ہیں وہ کوئی ستارے نہیں ہوتے، کوئی سیارے نہیں ہوتے، وہ سیٹلائٹس ہوتی ہیں. اور ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں، جن کو نالج نہیں ہوتی خاص طور پہ وہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ ستارے چل رہے ہیں، کیونکہ وہ نیچے سے بالکل ستاروں کی طرح ہی نظر آتی ہیں. اسٹار لنک جو ہے وہ ایلون مسک کا ہی ایک منصوبہ ہے، اور ایلون مسک تو آپ جانتے ہی ہوں گے، کہیں نہ کہیں نام سنا ہوگا، جو اسپیس ایکس کے بانی بھی ہیں اور ٹیسلا کے بھی جو ہے وہ مالک ہیں. تو ان کا ہی یہ
منصوبہ ہے اور اس کے تھرو وہ تیز ترین انٹرنیٹ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے تھرو کنٹرول ہو رہی ہیں. باقی یہ ہے کہ یہ سیٹلائٹس کون کون سے کام کرتی ہیں. یہ ہماری ٹی وی بھی چلاتی ہیں, یہ ہمارا انٹرنیٹ بھی چلاتی ہیں, یہ موسم کی صورتحال بھی چیک کرتی ہیں, یہ ہر چیز پہ نظر بھی رکھتی ہیں, کہاں پہ کیا ہو رہا ہے, کہاں پہ گلیشیئرز پگھل رہے ہیں, کہاں پہ جنگلات کو کاٹا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں یہ سیٹلائٹ ہمیں بتاتی ہیں. تو آپ سوچیں گے کتنا فائدہ مند ہے ہمارے لیے. بالکل ایسا ہی آرجے سمی, یہ بہت فائدے مند ہے ہمارے لیے کیونکہ یہ ہماری زمین کا نظام جو ہے وہ کنٹرول کر رہی ہے. اور جی پی ایس یہ بھی انہی کی وجہ سے چلتا ہے. یعنی ہم اگر آج سے کچھ سال پہلے کی بات کریں, کسی اجنبی شہر میں راستہ ڈھونڈنا کتنا مشکل ہوتا تھا. جہاں ہم گئے نہیں وہاں پہ ہمیں راستہ ہی نہیں ملتا تھا کہ اب کہاں جائیں, کیسے ہوگا, کیا ہوگا. اور اب ہم اپنا فون جو ہے وہ آن کرتے ہیں اور وہاں پہ اپنے جی پی ایس کے تھرو جو ہے وہ ہم راستہ دیکھ لیتے ہیں, کیونکہ یہ سیٹلائٹس جو ہیں وہ سگنلز بھیجتی ہیں اور ہمارے فون میں لگا ہوا چھوٹا سا ریسیور ان سگنلز کو ریسیو کرتا ہے اور پھر ہمیں بتاتا ہے کہ ہم زمین کے کون سے حصے میں موجود ہیں اور ہمیں بتاتا ہے راستے کے بارے میں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور ان میں سے کچھ سیٹلائٹس جو ہمارے اور سورج کے بیچ میں ایک پوائنٹ ہے جیو سیٹلیٹری, اس پوائنٹس پر یہ جو ہے وہ سیٹلائٹس رہتی ہیں اور یہ بھی زمین کے ساتھ ہی گردش کرتی رہتی ہیں. اس وجہ سے تو آپ کو پتہ ہے جب ہماری ڈش وغیرہ ہل جاتی ہے تو پھر ہمارے ٹیلی ویژن کے سگنل چلے جاتے ہیں اور چینل چلنا بند ہو جاتے ہیں. یہ ڈش وغیرہ سیٹلائٹ سے ہی کنیکٹڈ ہوتی ہیں اور وہیں سے ہی سگنل حاصل کر رہی ہوتی ہیں. کچھ سیٹلائٹس ایسی ہیں جو موو کرتی رہتی ہیں اور مختلف قسمیں ہیں سیٹلائٹس کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ آسمان میں تو سیٹلائٹس کا جال بچ چکا ہے. تو ڈسکشن کو اب ختم کر دیتے ہیں. اور لسنرز مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری ڈسکشن بھی پسند آئی ہوگی. اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے آرجے سمی, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ فیڈ بیکس بھی ہیں, ہمارے لسنرز نے کچھ کمنٹس بھی کیے ہیں, تو میں ضروری سمجھتی ہوں کہ ان کے نام بھی ہم شامل کریں. ہمارے ساتھ محسنہ موجود ہے جو کہ ہمارے شو کو پسند کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ بہت ہی انفارمیشن ملتی ہے, آپ کے شو سے بہت زیادہ انفارمیشن ملتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ نمر موجود ہیں جو کہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے کوئلوں والی استری چاہیے. اور اس کے علاوہ فاطمہ موجود ہیں ہمارے ساتھ, انہوں نے بھی شو کو پسند کیا ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل, ان سب کا بہت شکریہ کہ پروگرام کو پسند کیا اور فیڈ بیک دیا. اور آپ بھی فیڈ بیک دے سکتے ہیں, ہمیں بھیج سکتے ہیں بلکہ فیڈ بیک. اور تھینک یو سو مچ. اسی طرح ہمارا پروگرام سنتے رہیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیے. آپ آخر میں کچھ کہنا چاہتی ہیں تو کہیں, پھر ہم الوداع کرتے ہیں. جی میں آخر میں پھر وہی بات کرنا چاہوں گی جو میں اکثر پروگرامز میں کہتی رہتی ہوں. مطلب میں نے اپنے 2-3 پروگرامز میں پہلے بھی یہی بات کی ہے. تو لسنرز, ٹیکنالوجی ہمارے لیے ایک نعمت ہے. یہ چیزیں ہمارے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے, لیکن اسی صورت میں جب ہم ان کو احتیاط سے استعمال کریں, ورنہ لسنرز ان چیزوں کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے, بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے. لسنرز میں بس یہی کہنا چاہوں گی آپ سے, اور اسی کے ساتھ اب آپ اجازت دیجیے کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے اور انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے سیم ٹائم پر دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. جی بالکل, اپنا خیال رکھیے, اپنوں سے زیادہ دوسروں کا, کیونکہ جب آپ کے اپنے خوش رہیں گے تو آپ آٹومیٹکلی خوش رہیں گے. تو ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں, سیم ٹائم سیم چینل. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.